इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियोस पे रिएक्शन कर रहे। आज हम करने वाले बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी, तीसरी जिल्द में हजरत अबू बकर उमर के फजाइल के चैप्टर में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी और लोग उनकी मैयत पे रो रहे थे और अपने अपने अंदाज में उनके ऊपर सलाम पेश कर रहे थे कि आपकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इतना उरूज दिया, रोमन और पर्शियन अम्पायर गिर गई, यरमूक और कादसिया में अल्लाह ने मुसलमानों को फतवाहत दी। और कहते हैं इतने में एक शख्स मेरे पीछे आगे खड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी मैयत के सामने बैठा हुआ था, तो उसने मेरे कंधे के ऊपर आके यूं कोहनी रख ली और उसने सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह तुझ पे रहम करे ऐ उमर इब्न खत्ताब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल पर नहीं तो कॉल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने आदे। आप लोग हमारी वीडियो कैसे लगती रेगुलर बेस पर हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ देखते हैं। आज की वीडियो पर हम एक बयान सुनने वाले, मेरे कमेंट में मोस्टली कमेंट आता है कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियोस पे रिएक्शन करें। सो आज हम करने वाले हैं उनकी एक वीडियो पे रिएक्शन, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं करने लगे अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी, तीसरी जिल्द में हजरत अबू बकर उमर के फजाइल के चैप्टर में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी और लोग उनकी मैयत पे रो रहे थे और अपने अपने अंदाज में उनके ऊपर सलाम पेश कर रहे थे कि आपकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इतना उरूज दिया, रोमन और पर्शियन अम्पायर गिर गई, यरमूक और कादसिया में अल्लाह ने मुसलमानों को फतवाहत दी। और कहते हैं इतने में एक शख्स मेरे पीछे आगे खड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी मैयत के सामने बैठा हुआ था, तो उसने मेरे कंधे के ऊपर आके यूं कोहनी रख ली और उसने सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह तुझ पे रहम करे ऐ उमर इब्न खत्ताब। मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा सुना था कि मैं अबू बकर और उमर फलां जगह गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले। मुझे उम्मीद थी कि तुम अपने उन दो साथियों के साथ जाके मिलोगे। कौन से दो साथी? सैयदना अबू बकर और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, हजरत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और ये तो छोटी बात है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि हम पूरी रात बेचैनी में सोए नहीं कि वो खुश नसीब कौन होगा। जब सुबह हुई तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि अली इब्न अबी तालिब को मेरे पास बुलाओ। बुलाया गया, उनकी आंखों में शोबे चश्म था। नबी इस्लाम ने अपने मुबारक लुआब दन उनकी आंखों में लगाया, मुबारक हाथों से ज़िरा बांधी और आपने रवाना किया और फरमाया कि अली पहले उनको दावत देना। मैदान जंग में भी कहा कि पहले उनको दावत देना, अगर तेरी वजह से एक बंदे को भी हिदायत मिल गई ना तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। और सहाबा कराम कहते हैं सैयदना अली को ये फजीलत हासिल हुई, अल्लाह ताला ने उनके हाथों पे फतह दे दी। ये तो बुखारी और मुस्लिम में है। मुस्लिम शरीफ में आगे अल्फाज हैं कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे कहा करते थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी नबी इस्लाम की तरफ से इमारत का शौक़ पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे मेरी एक यानी ज़िंदगी में जो इमारत वाला मामला है मैं इससे दूर ही भागता हूँ। आपको पता है ना, हज़रत अबू बकर का भी जब ये मशवरा शुरू किया तो हज़रत उमर ने सबसे पहले कहा कि जी मुझे तो हम माफ़ी रखें, बाकियों में से कोई मशवरा कर ले, मैं जो भी मुसलमान राज़ी हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर ने भी सबसे मशवरा किया, हज़रत उमर से नहीं किया। और सबसे मशवरा क्या किया कि इसको कर दूं, तो सब ने कहा ठीक है। जब अनाउंसमेंट की तो हज़रत उमर ने कहा कि भी आपने मुझसे मशवरा, उनका मुझे पता था तुमने तो मानना ही नहीं है, बस अब इसको
مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو۔ تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے۔ ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، وہ جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمق باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے۔ یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا۔ یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے۔ تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو۔ تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا، ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے، یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے ہو، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے، مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا، مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیتے۔ یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے۔ باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا جی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کی ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 3 جلد میں، حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے 2 ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا
تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے. یہ موڑ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا, ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل, اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں, اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے, وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا, بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا, بڑے بڑے لیڈر آئے. یہ ڈفرنس ہے. ایک یہ ڈفرنس, اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, 50 سال بعد, ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا. آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے, 3500 حدیث پہ, 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا, منوان اسی طریقے سے موجود ہیں. بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی, وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی, حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی. آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا, قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا. ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں. سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرز, اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں. اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے, مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی. الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ, یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا, تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے. تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے. کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے, پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے, تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو, تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے. جب بھی وہ جاتے تھے, جب بیت المقدس فتح ہوا, چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا, سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے, اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے. اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے. میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی, 2011-12 کی بات ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے, اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے, کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی, یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا, تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, ابو بکر, اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص. اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا, اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا, سعید ابن زید. وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا, سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں. اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے. اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا, اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے,
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، این ادھر رہن دو، اس 62F لگ گئی ہے. یہ 62F ہے ہی جعلی چیز ہے. اسلام میں کوئی 62F نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے. آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات نائل کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے. تو 62F نہ لگا دینا اس پہ. وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا، میں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا. دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ ان کا اخلاص تھا. پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا. چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا. رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا. ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو. اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا. اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر نے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بنے. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے. کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا. اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے. تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے. اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی، لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی تھی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں. تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر. میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے. اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی. اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا. تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا. اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے. اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں
چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ سو جی فرینڈس، یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے انجینئر مرزا کا بیان سنا، جس میں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان دیا اور ان کے ان کی جب موت ہوئی تو اس چیز کے بارے میں بتایا، اور اس کے علاوہ جب انہوں نے مرتے وقت جن لوگوں کو دوبارہ جو ان سے تھا اپنی جگہ خلیفہ بنانے کا بولا، وہ کون لوگ تھے، اس چیز کے بارے میں ہم دی کوہستانی کی ویڈیوز آلریڈی دیکھ چکے، جس میں اس بندے نے بہت ڈیٹیل میں چیز بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سلیکٹ کیا، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ ان 6 بندوں میں خلیفہ سلیکٹ کیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا، میں آج تک میں انہیں تھا کہ نا مطلب لوگوں کو تھا کہ نا انہی کی نسل حضرت عمر کے ہی آگے بیٹے خلیفہ بنیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یہ انگریزوں کی جگہوں میں ہوتا ہے، یہ ہم میں نہیں ہوگا، خلیفہ کوئی بھی بن سکتا ہے، یا انہوں نے کہا اگر میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو میرے نبی نے 6 لوگ سلیکٹ کیے ہوئے، 6 لوگ ہیں جو جنت میں ساتھ ہم لوگ ہوں گے۔ تو میں ان 6 لوگوں کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ان 6 لوگوں کو رکھیں اور اس بندے کو نہیں رکھنا۔ ابھی اس بار خلیفہ وہ بندہ نہیں ہوگا جو حضرت عمر کی لڑی میں سے تھا، حضرت عمر کے خاندان میں سے تھا۔ یہ ہم نے دی کوہستانی کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں پڑھ سنا ہے، جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جا کے وہ ویڈیو دیکھیں، بہت ڈیٹیل میں وہ چیز بتائی ہوئی ہے۔ مجھے بیان میں ہر وہ چیز مطلب ان کے بیان میں ہر وہ چیز تھی جو سی ہم نے عمر سیریز میں دیکھی ہے، ہم نے جو سی دی کوہستانی کی ویڈیو میں دیکھی، بٹ اسٹل ایکسپلینیشن اور ڈیٹیلز ایگزیکٹ وہ نہیں تھی، مطلب وہ جس طرح انہوں نے ڈیٹیل میں چیز ڈیٹیل میں چیز بتائی ہوئی ہے نا دی کوہستانی کی ویڈیو میں، انہوں نے اپنی ڈیٹیل میں بہت چیز ڈیٹیل میں بتایا ہوگا، ہر چیز ایگزیکٹ ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ جس طرح پھر ہمیں عمر سیریز میں ہر چیز ڈیٹیل میں دیکھی ہے، ان چیزوں کا کچھ مکس کر کے تھوڑا سا کر کے نا، مطلب جو سا ڈیٹیل نہیں اوپر سب چیزوں کا پوائنٹ نکال کے وہ اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ڈیٹیل میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو باقی ساری میرے پاس میرے چینل میں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھیے، وہ بہت اس میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلے گی۔ لیکن اسٹل اس ویڈیو میں ہر وہ چیز تھی جو ہم نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں جتنے بھی ہم نے جو اس بیان میں جو چیز سنی ہے، ہر وہ چیز ہم نے عمر سیریز میں دیکھی ہے، ہر وہ چیز ہم نے دی کوہستانی کی ویڈیو میں جس میں انہوں نے فرسٹ خلیفہ آف اسلام عمر بن خطاب کے بارے میں ہر چیز بتائی ہوئی ہے، ان کی خلافت، انہوں نے کس طرح امپائرز فتح کی اور وہ کس طرح کے لیڈرز تھے، ہر چیز انہوں نے اس ویڈیو میں بتائی، اور ہم نے کافی زیادہ ان کی ویڈیوز پہ ریئیکشن کیا اور کافی زیادہ چیزیں ہم نے سنی ہے۔ جب یہ بیان میں سن رہی تھی نا، مجھے ہر وہ چیز یاد آ رہی تھی جو میں نے تھی دی کوہستانی کی ویڈیو میں دیکھی ہے، میں نے عمر سیریز میں دیکھی ہے، سب وہ چیزیں یاد آئی ہیں۔ اور ان سب کو سننے کا مطلب یہ ہے، ان سب کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو بہتر بنائیں۔ ان سب کو سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سٹوری اور ہم نے سنی اور ایک سے بات ختم، یا پھر ہم کسی جگہ کے فتویٰ لگائے، یا پھر ہم کچھ ایسا ویسا بولے، یہ نہیں ہے۔ ان سب کو سننے کا مطلب ہے ہم اپنی لائف میں کچھ سیکھیں، اپنی لائف میں کچھ چیز لے کے اپنی لائف میں انصاف پسند بنے۔ ہم لوگ اگر ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے نا، ہمیں نالج پتہ، تو ہم لوگوں کو جا کے فتوے نہ لگائیں، لوگوں کو نہ کہے کہ آپ کس طرح کے، کوئی کیسا نہیں ہے، جیسے بھی ہیں ہم ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمیں کسی کو کوئی کچھ کہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، بیکاز ہر انسان نے اپنا جواب اللہ تعالیٰ کو خود دینا ہے، ہم نے کسی کا جواب نہیں دینا، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی لائف میں ہر غلط چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، ہر وہ غلط چیز جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، جو ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ کرتی ہے کہ اس چیز کا جواب تو یہ بات کی تھی، اس چیز کا جواب تو یہ بات کی تھی۔ سو ہمیں ہر اس چیز کو اپنی لائف سے ختم کرنا چاہیے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔